रेत का एक ऊंचा सा टीला था। उस टीले पर बहाउद्दीन शद्दाद, ये बहुत बड़े मौरख थे जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बचपन से लेकर वफ़ात तक वाक़यात कलम बंद किए और कुदरती तौर पे अयूबी के बड़े गहरे दोस्त थे। दूसरे नंबर पे थे अली बिन सुफियान। अली बिन सुफियान को सलाहुद्दीन अयूबी अपनी आँखें और अपने कान करार देते थे कि अली बिन सुफियान बंदा नहीं है बल्कि मेरी आँखें हैं और मेरे कान हैं। और अली बिन सुफियान ने हर मौके पर यह साबित किया कि वो वाकई सुल्तान के कान और सुल्तान की आँखें हैं। ये जो आप जदीद तरीन नेटवर्क देखते हैं इंटेलिजेंस का और जासूसी का, इसके बारे में अंग्रेज़ मौरख लिखते हैं कि 70% इसका बानी वो अली बिन सुफियान था। हालांकि जासूसी तो आदम अलैहिस्सलाम से हो रही थी, लेकिन जो इसने टेक्निक्स मुतारिफ़ कराई, जो इसने बंदे ट्रेंड किए, जिस तरह जासूसी के असूल वज़ा किए, इसलिए अली बिन सुफियान को इंटेलिजेंस का बानी कहा जाता है। एक ये थे और तीसरे खुद सुल्तान थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। ये रेत के ऊंचे टीले पे खड़े थे और इनका रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। तैयारियां तमाम मुकम्मल हो चुकी थी, हमले का वक्त मुकर्रर हो चुका था, आखिरी नोक पलक दुरुस्त की जा रही थी और बिल्कुल हल्की फुल्की गपशप हो रही थी। सुल्तान के दाएं तरफ अली बिन सुफियान और बाएं तरफ बहाउद्दीन शद्दाद खड़े थे। उन दोनों ने महसूस किया कि सुल्तान ने एक ठंडी आह भरी और उनके चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी आ गई। तो अली बिन सुफियान पूछते हैं कि सुल्तान, क्या मसला है, कोई कमी रह गई है, आप क्या सोच रहे हैं? तो सलाहुद्दीन अयूबी ने दुखी लहजे में कहा, कोई कमी नहीं है, 100% हम बैतुल मुक़द्दस ले लेंगे। मुझे ज़रा बराबर शक नहीं है अपने ऊपर और अपनी फ़ौज की काबिलियत पर, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे उदास कर दिया है वो है मुसलमान हुक्मरानों का तर्ज़ अमल। मुझे इनका तर्ज़ अमल, इनकी अयाशियाँ, इनकी कुपियाँ, इनके परिंदे पालना, हरम लड़कियों से भर देना, ये सारा कुछ मुझे आने वाले दिनों में लग रहा है कि बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ से निकल जाएगा। अभी तो मैं फतह कर लूँगा, लेकिन मैं कब तक जीऊँगा? और आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तकरीबन जवान ही थे जब उनका इंतकाल हुआ था। और वही हुआ, देख लें, हरम भरे हुए हैं ना औरतों से, कुपियाँ हर तरफ चल रही हैं, अरब बच्चियाँ नचा रहे हैं, गाने के मुकाबले हो रहे हैं सऊदीया में, काबे की शबीह पे डांस दिखाया जा रहा है, यूएई वाले बच्चियाँ नचवा रहे हैं ट्रम्प के सामने। तो सदियों पहले नजमुद्दीन अयूब के बेटे ने पेशगोई कर दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। 7 बरे आदम जानते हैं मेरे हुस्न के, ख़ास कर मेरे बालों के चर्चे हैं हर तरफ, आप भी जानते होंगे। इसके अलावा आज 1 अक्टूबर है और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग, लेकिन उससे पहले आप लोगों से 2 दरख्वास्तें, बल्कि 2 गुजारिशात। पहली गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने और ऑल का बटन प्रेस करें। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस तरह चैनल बूस्ट होता है। तीसरी गुजारिश ये है कि कोई प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को अपने हम ख्याल दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, पैगाम को पहुंचाएं। और अहम तरीन जो गुजारिश है वो ये कि वीडियो को पूरा वॉच करें। बेशक व्यूज़ कम भी हों, लेकिन पूरा वॉच अगर किया जाए
تو اس سے کافی چینل کو سپورٹ ملتی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو آپ کا اپنا میڈیا چینل ہے، آپ لعنت بھیجیں سیٹھوں کے ٹوٹوں پہ، سیٹھوں کے کتوں پہ، جو نہ کشمیر پہ رپورٹ کر رہے ہیں نہ فلسطین پہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ صابر شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ایک دن یہ بغیرت اینکرز ہڑتال کر دیں، یعنی مشرف نے پابندیاں لگائی تھیں نا، مشرف نے، تو یہ صابر شاکر لوگ یہ پریس کلب کے سامنے روڈ پر اپنا پروگرام کرتے تھے۔ لیکن وہ اور دور تھا جہاں تنخواہیں، فارچونر اور پھر لوگوں کو بھاشن دینا۔ بہرحال اگلی جو درخواست ہے وہ درخواست کی ہے فارم 47 کے وزیر اعظم اردلی، لیلے اور چپڑاسی نے کہ آپ جو ہے وہ اس نظام کے خلاف اور میری طرف سے اس نظام کے ڈیٹ آف برتھ پہ، اس کو بنانے والوں پہ، اس کو چلانے والوں پہ ان کو جو ہے نا وہ تھوک دیں۔ ناشتہ آپ نے کر لیا ہوگا، روٹی کھا لی ہوگی، کیونکہ روٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی روٹی نے یا اسی منہ کی لذت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ہم بھی انہی کی اولاد ہیں۔ روٹی ضروری ہے، روٹی کھانا، اور اتنا دبا کے کھانا کہ ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کوئی آدھے منٹ کا جب ڈکار مارا تو آپ نے بہت ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ رزق کسی ضرورت مند کے پیٹ میں چلا جاتا، تمہیں ڈکار کی نوبت نہ آتی۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ صحابی وہ ساری زندگی اتنا کچھ کھاتے تھے کہ بس زندہ رہا جائے، تو ہم تو ڈکار ہمارا پھنس جائے یا ہمیں ڈکار نہ آئے تو ہم اپنے آپ کو بیمار کنسیڈر کرتے ہیں، اور جب تک 1.5 منٹ کا ڈکار نہ ہو اس وقت تک ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے رپورٹ دی تھی کہ 1 اکتوبر کو پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہونے جا رہا ہے، تو شکر ہے حکومت نے میری بات مان لی۔ 4 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور 4 روپے جو ہے وہ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ مہنگا کیوں ہوا ہے، یہ جو لیوی ہے نا، جو فی لیٹر ٹیکس ہے، اس کو بڑھایا گیا ہے، اس کو، یعنی پہلے اگر وہ 100 روپے لے رہے تھے فی لیٹر چنگچی والے سے، لوڈر والے سے، رکشے والے سے فی لیٹر اگر 100 روپے لے رہے تھے تو آج سے 104 روپے وہ آپ سے فی لیٹر جو ہے وہ ٹیکس لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیوں یہاں پہ پیدا ہوئے اور آپ نے کیوں شناختی کارڈ بنوایا۔ بہرحال یہ مہنگا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے علی امین گنڈاپور، جنہوں نے جو ہے وہ علیمہ خان پر بوچھاڑ کی الزامات کی کہ وہ ایم آئی کی ملٹری انٹیلیجنس ان کی ایجنٹ ہیں، آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہیں، وہ پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہیں اور وہ میرے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کر رہی ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ صبح سویرے علی امین گنڈاپور کو کرنل صاحب نے فون کیا کہ وہ فوری طور پہ اڈیالہ جیل پہنچیں۔ سویٹ بوائے تیار ہو کر مچھن تے تیل لا کے، ادھی بوتل شمپو نہیں والن تے لا کے وہ فوراً اڈیالہ جیل پہنچا۔ وہاں پہ 2.5 گھنٹے ملاقات کی۔ سنہ ملاقات میں کتے والی ہوئی اس کے ساتھ۔ پھر وہ جو ہے نا واپس پہنچا۔ پھر اسے کرنل نے فون کیا کہ اب علیمہ خان پہ الزامات لگا دو، کیونکہ جو ہم غداری کر چکے ہیں، جو ہم امت بیچ چکے ہیں، تو ادھر سے ذرا ادھر رخ موڑ دو۔ ٹائمنگ دیکھیں، یہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ایڈولف ہٹلر، سارے سنگی آئی، بڑا پیارا آدمی آئی، اور اس نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ آپ تو 9 مئی کو رو رہے ہیں۔ نازی پارٹی نے پارلیمنٹ ہاؤس کو آگ لگا دی تھی۔ نازی پارٹی نے، جو ہٹلر کی پارٹی تھی، اس نے جو ہے نا وہ آگ لگا دی تھی پارلیمنٹ کو، اور الزام کس پہ دھرا؟ مخالفین پہ، مخالف سیاسی پارٹی پہ، اور پھر اس کی آڑ میں جو کچھ نازیوں نے مخالفوں کے ساتھ کیا۔ 9 مئی دیکھ لیں، 9 مئی کیا ہوا، کس طرح ہوا، اور پھر کون ولیٹے میں آ گیا، اسی طرح۔ تو یہ ٹیکٹ ہوتا ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ یعنی ادھر چونکہ وہ پوری دنیا تقریباً وہ تھو کر رہی ہے، عام لوگ اشراف، یعنی اشرافیہ کا اسرائیل سے کیا مطلب ہے؟ اشرافیہ کا بیت المقدس سے کیا مطلب ہے؟ اشرافیہ کا سعودیہ سے کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں سے کیا مطلب ہے؟
ان کو کیا لینا دینا؟ ان سے بیت المقدس پوچھ لیں، ان کو کیا پتہ بیت المقدس کنہوں نے جانیں دی، کنہوں نے آزاد کرایا، اس کی تاریخ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ عام لوگ ہیں میری طرح، آپ کی طرح، جو سوشل میڈیا پہ غصہ نکال رہے ہیں۔ بہرحال وہ جو توجہ تھی وہ ہٹانے کے لیے علی مین گنڈاپور کو کرن صاحب نے اندر بھیجا، پھر کرن صاحب نے باہر بھیجا، کہا کہ علیمہ خان پہ چڑھ دوڑو۔ گنڈاپور جو مرضی ہے کر لیں، وزیر اعلیٰ بے شک وہ مہینے تک رہیں، سال تک رہیں، 5 سال تک رہیں، علی مین گنڈاپور گون، ڈن، بس علی مین گنڈاپور جو مرضی ہے کر لیں۔ ایک بندہ خدا کے بعد علی مین گنڈاپور کو ریسکیو کر سکتا ہے اور اس بندے کا نام عمران خان ہے، لیکن عمران خان کو گنڈاپور کو ریسکیو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلی خبر اسی سے متعلق ہے، 2 وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے کابینہ سے، جو کے پی کے کی کابینہ ہے۔ ایک شہرام ترکئی کے بھائی ہیں اور ایک اسد قیصر کے بھائی ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عفنان اللہ، یہ مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشاہد اللہ ساری عمر گالیاں دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ کوئی بیوقوف ہی نتنیاہو پہ اعتبار کر سکتا ہے۔ یہ تو عفنان اللہ صاحب آپ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھیں، فیلڈ مارشل سے پوچھیں، آپ نے انہی کو بیوقوف قرار دیا۔ انہوں نے تو مان لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ٹرمپ ٹھیک کہہ رہا ہے اور بڑا لیڈر ہے۔ اس کے بعد ٹاؤٹس چھوڑ دیے گئے، اقرار الحسن کا پٹا نکالا گیا، لونڈے لپاڑے کا پٹا نکالا گیا، حسن ایوب کا پٹا، مبشر زیدی کا، کہ عمران خان بھی اس حق میں تھے۔ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ عمران خان حق میں تھے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 1967 اور 63 میں جو فلسطین تھا نا، جو اس کے بارڈرز تھے، یروشلم دارالحکومت تھا، بیت المقدس فلسطین کا تھا، اس پہ وہ دفعہ پیچھے جائے اسرائیل، جو اس نے زمینیں خریدی تھیں، پیچھے جائے تو 2 ریاستی حل جو ہے نا وہ قبول ہے، کیونکہ ان کی بات مانتا کوئی نہیں۔ یہ اپنی بات بنوانے کے لیے بھی عمران کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ٹاؤٹس چھوڑ دیے گئے ہیں، انہوں نے دھوتیاں اتار دی ہیں، چڈیاں پہن لی ہیں، اور یہ جو ہے نا، میں کبھی کبھی اقرار الحسن پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو عجیب سا بندہ تھا، لیکن آپ کو ظاہر ہے پھر پتہ ہے آپ کو، ڈانگاں سوٹے، مال پانی، یہ سارا کچھ۔ علماء حق، یعنی جو علماء حق ہیں، وہ انہوں نے ہلکی ہلکی فیم لی ہے، ہلکا ہلکا حلبۃ الروازیہ، کوئی باہر نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 78 سال سے جرنیل، ملا، جج، ان تینوں نے مل کے پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے، تینوں نے مل کر۔ یہ جو ملے ہیں، ملوڈے، ملواڑے، یہ انہوں نے یہاں تک، مفتی منیب ہو، تقی عثمانی ہو، طاہر اشرفی ہو، یہ سارے، ابتسام الہی ظہیر ہو، ویسے ان پہ فتنہ بلوا لو، ان پہ جو ہے نا وہ فرقہ واریت پہ بلوا لو، یہ رکتے نہیں ہیں، ورنہ جو ہے نا وہ یہ چپ ہیں، بالکل چپ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مشال ملک کو بھی نکالا گیا ہے، یہ رجیم چینج آپریشن کی بڑی حامی تھی مشال ملک، یہ یاسین ملک کی گھر والی ہیں۔ یاسین ملک کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، فریڈم فائٹر ہیں، یہ بھی نکل آئی ہیں، اور انہوں نے کشمیر میں جو کچھ چل رہا ہے تو اس پر جو ہے تنقید کی ہے۔ ان کو بھی جو ہے نا ٹاکی شاکی مار کے ان کو بھی نکال لیا گیا ہے کہ آپ بھی باہر آئیں۔ اس کے بعد ایمان مزاری کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا پڑا ہے۔ آپ وہ خاتون دیکھیں وہ کتنی ساری ہے، اور پوری ریاست کو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ساڑی پہننے والی عورت نہیں ہوتی اور بیلٹ باندھنے والا مرد نہیں ہوتا، ورنہ علی مین گنڈاپور کی مونچھیں دیکھیں اور شیریں مزاری کو دیکھیں، یعنی علی مین گنڈاپور اپنی مونچھوں سے جو ہے نا ایمان مزاری کو اٹھا لے گا، علی مین گنڈاپور اپنے بالوں سے ایمان مزاری کو اٹھا لے گا، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اسی ایمان مزاری نے نتھ ڈالی ہوئی ہے اس ریاست کو، ڈوگرا راج کو، اور اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے۔ بہرحال اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہٹلر نے جو ہے وہ آگ لگا دی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کو، اور اس کا الزام مخالفین پہ ڈالا تھا، اور پھر مخالفین کے ساتھ جو کچھ ہوا ویسے ہی سادہ سنگی آئی ہٹلر، یعنی وہ جڑا ہے نا جی۔ تو اب ایک جو ہے نا وہ پروجیکٹ آیا جرنیلوں کا، اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ جی لازوال عشق، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی میں تیرے یہ بھی 7 سمندر کا مسئلہ ہے۔ عائشہ عمر ہیں، بڑی اچھی چیز ہے، وہ جو ہے نا انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے لازوال عشق کے، لوگوں کو آپ ادھر لگاؤ،
मिशी खान भी तनकीद कर रही थी और लोग भी कि कमरे में आप रहेंगे, आप लाइफ पार्टनर चुनें, आप कोई खली वली प्रोग्राम करें, उनके साथ रहें, खाना पकाए, फिर उनके साथ उधर, यानी जिस तरह ड्रामों में हो रहा है कि जो दामाद है वो सास पे आशिक है, जो सास है वो साले पे आशिक है, साला जो है वो उस पे बहू पे आशिक है। ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में चल रहा है, तो लाजवाल इश्क जर्नैलों ने वो लॉन्च कर दिया है कि इस पे भी जो है ना वो ज़रा हल्की हल्की ढोलकी पे ये जो असल वारदात है इससे तवज्जो हटाने के लिए लाजवाल इश्क, लेकिन आपने तीर सीधे रखने, फोकस रखना है। लाजवाल इश्क भी भाड़ में गया, ऐश उमर भी भाड़ में गई, लेकिन इन्होंने ये फिर लॉन्च कर दिया है लाजवाल इश्क। उसके बाद जो है वो दारुल हुकूमत का घेराव करने की धमकी दी है कश्मीरियों ने, और कश्मीरियों ने कहा है कि हम पंजाबी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, रोटी खा के आ रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी खा के दफनाते हैं, ढिड ते खारिश करने। कश्मीरियों ने कहा है कि हम पंजाबी नहीं हैं और हम डी चौक वाले नहीं हैं जो अपनी लाशें कंधों पे उठा के चले जाएंगे, बल्कि किसी की लाशें मिलेंगी भी नहीं। हम कश्मीरी हैं, हम पहाड़ी हैं और हम आपको देख लेंगे, हम कश्मीरियों के साथ हैं। 12 मुहाजिरीन की सीटों पे बिल्कुल भगाएं उनको, जो वहाँ पे काबिज़ हैं, जर्नैली टोला, उनको भगाएं और हम कश्मीरियों के साथ हैं। उन्होंने मुजफ्फराबाद के घेराव का ऐलान किया है। उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि जो हुक्मरान अपने मुल्क में बला होते हैं, जो हुक्मरान अपने मुल्क में खौफ की अलामत होते हैं, वो बाहर भीगी बिल्लियाँ होती हैं। भीगी बिल्लियाँ जिस तरह बिल्लियाँ मुच्छोनियान, बिल्लियाँ मुच्छोनियान, उसी तरह वो होते हैं, नरम पोपले। उन्होंने कहा है कि जी फील्ड मार्शल साहब ने मुझे बड़े प्यारे लहजे में कहा है कि मैंने मिलियंस ऑफ मिलियंस इंसानों की जान बचाई है। कौन सी जान बचाई है? वो जो एयर फोर्स की झड़प हुई है जो है ना वो इंडिया के साथ, और उनके 4, 5, 6 राफेल वो गिर गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, हालांकि इंडिया कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन जनरल साहब चूँकि रहते हैं, ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं अर्दली के साथ, ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं चपड़ासी के साथ, और चपड़ासी की जो चापलूसी है, जो खुशामद है, वो 7 बरे-ए-आज़म में मशहूर है। तो उधार मांग ली, फील्ड मार्शल साहब ने भी डब्बी उधार मांग ली, चेरी ब्लॉसम वाली, और सही रगड़े जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के। अपने लोगों पे तो डांगे, अपने लोगों पे तो सोटे, अपने लोगों पे तो फसादी, इंतशारी। वहाँ पे बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने नहीं कहा मेरे को सोटे न मारो, उन्होंने कहा है कि मुझे वो जो फील्ड मार्शल साहब हैं, ग्रेट गाय हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप लीडर हैं और आपने लाखों इंसानों की जान बचाई है। 1 साल एक्सटेंशन बंदे को क्या बना देती है। नाना पाटेकर ने एक फिल्म में कहा था, वो आप जो है वो सुन लें, वो जो नाना पाटेकर ने कहा था। बहरहाल ये ट्रंप ने कहा है कि मुझे बहुत अजीम शख्स करार दिया है फील्ड मार्शल साहब ने, और फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि जी आपके बाद अंधेरा है, यानी हमें आपके बाद दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। आपका वजूद है जिसकी वजह से चारों तरफ जो है वो रोशनी है, और आपने मिलियंस लोगों को ख़तरनाक जंग से बचाया। हम भी मान लेते हैं असा कोई सोटे थोड़े ही खामने, असा तो चुप करके अपने बच्चे ना पेट पालना है। बहरहाल उन्होंने उधार ली जो है ना अर्दली से। उसके बाद यानी नून लीग ना जब कभी गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उनके कानों से धुआं निकल रहा हो, उनकी आंखों से शोले निकल रहे हों, उनके मुंह से झाग निकल रहा हो, तो आप समझ लें कि ये मुकम्मल तौर पे झूठ है और इसको सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, नाम तो मेरा इसहाक है लेकिन लोग मुझे साका कंजर के नाम से जानते हैं। ये भी फिल्मी डायलॉग है, मैं नहीं कह रहा। ये कहा था वो जो चीमा है, पत्नी कौन सा चीमा है, शफकत चीमा मेरा ख्याल है, जो विलन है पाकिस्तानी फिल्मों का, उसने कहा था कि नाम तो मेरा इसहाक है लेकिन लोग मुझे प्यार से साका कंजर कहते हैं। और अगर आज मेरे मोहतरम व्यूअर्स साका कंजर के जो है ना कमेंट्स की बारिश करें तो बड़ी खुशी होगी। सीन अलिफ क्याफ 2 नुक्तों वाला अलिफ, साका और कंजर क्याफ कशिश वाला, नून जीम और रे, साका कंजर। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पहले था कौमी मफाद।
کہ ہم نے قومی مفاد میں مارشل لاء لگایا، ہم نے قومی مفاد میں سوٹے مارے، ہم نے قومی مفاد میں آئین توڑا، ہم نے قومی مفاد میں ڈنڈے مارے، ہم نے قومی مفاد میں 50,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا، ہم نے قومی مفاد میں مارشل لاء لگا دیا، ہم نے قومی مفاد میں آئین توڑ دیا، ہم نے قومی مفاد میں پاکستان توڑ دیا، ہم نے قومی مفاد میں عمران خان پہ 300 مقدمے درج کر دیے، ہم نے قومی مفاد میں عمران خان پہ گولی چلوا دی۔ اب آ گیا ہے نیا ٹچ، وہ ضیاء والا ٹچ۔ اب اللہ کی رضا کے لیے ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل والوں کے بارے میں؟ لیکن ادھر اللہ کی رضا ہے، کیونکہ یہاں پہ نون لیگ اور جرنیل ہیں، ادھر اللہ کی رضا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے عمران کے دور میں، آپ یقین کریں کہ طاہر اشرفی نے گلے میں رسا ڈال لینا تھا۔ جو مفتی منیب الرحمان ہیں، یہ سارے کپڑے اتار کے یہ جو ہے نا شہروں کا چکر لگاتا، آپ یقین کریں۔ یہ سارے مفتی تقی عثمانی میز پہ مرغا بن جاتا کہ میں مرغا بنا کھڑا ہوں۔ یہ سارے لوگ جو ہے، لیکن یہاں پہ ضیاء والا ٹچ، وہ منافق یاد ہوگا، ضیاء منافق، یعنی اس والا ٹچ اب آ گیا ہے، کیونکہ حافظ قرآن تو پھر خدا کی رضا کے لیے یہ جو بچے ذبح ہوئے، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، سارا کچھ ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے، لیکن خدا کی رضا کے لیے۔ اب خدا کی رضا کے لیے بندے کو مرنا پڑے گا، ساکے کنجر کو مرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ خدا کی رضا کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تو کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اگر غلط ہے تو معافی، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ٹرمپ خود پوچھے 2 سال کی ایکسٹینشن چاہیے، 5 سال کی ایکسٹینشن چاہیے۔ ٹرمپ بندے سے خود پوچھے بتا تجھے کتنی ایکسٹینشن چاہیے۔ بہرحال اب یہ جتنے بھی غدار جنہوں نے، چاہے وہ شمع جنیجو ہو، چاہے وہ اردلی ہو، چاہے وہ ساکا کنجر ہو، چاہے وہ سیالکوٹ کا رنگ باز ہو، جگت باز ہو، جس کا کمرے کا نمبر 606 تھا، شمع جنیجو کے کمرے کا نمبر 618 یا 613 تھا، یہ جو مرضی ہے کر لیں، انہوں نے امت کو بیچی ہے۔ ایک تصویر ہے، آپ نے گوگل پہ نکالنی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کی صدارت کر رہا ہے، اور یہ سارے لیلے جو ہے نا وہ آگے بیٹھے ہیں اور وہ ان کو بریفنگ دے رہا ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے اور اسرائیل کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ یعنی آپ لوگ بھولے ہیں یار، بڑے بھولے ہو، کمال کرتے ہیں پانڈے جی، اسرائیل کے خلاف لڑیں گے۔ اب آپ سعودی معاہدہ اور پاکستان کا معاہدہ بھی ذہن میں لے آئیں۔ اسرائیل کے خلاف تو لڑنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے ایران کے خلاف، ہم نے لڑنا ہے یمن کے خلاف، ہم نے ہر اس شخص کے خلاف لڑنا ہے جو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا، جو ایبسلوٹلی ناٹ کہے گا، کیونکہ بنجمن نیتن یاہو ٹی وی پہ آ رہا ہے، عمران نہیں آ سکتا، عمران ٹی وی پہ نہیں آ سکتا، بنجمن نیتن یاہو آ رہا ہے۔ ہم نے اسرائیل کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے حماس کے جو بندے بچ گئے ہیں، کوئی عورتیں بچ گئی ہیں، کوئی بچے بچ گئے ہیں، تو چن چن کے حماس والے لوگوں کو ہم نے مارنا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہے اس میں۔ ساکے کنجر کو خواب آیا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ آپ لوگوں نے اسرائیل کا دفاع کرنا ہے۔ قائد اعظم کون تھا؟ قائد اعظم کی تعلیمات کیا تھیں؟ وہ کیوں نہیں اسرائیل کو مانتا تھا؟ اور انو کاکڑ نے کہا تھا، انو کاکڑ نے، کہ قائد اعظم کے اگر ہم اقوال سے پھر جائیں تو اس میں کیا پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے؟ اور یہی لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ کل کو آ کر آپ کو کہہ دیں کہ آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادھر ادھر چلے جائیں تعلیمات سے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ 1450 سال پرانی باتیں ہیں، اب نیا دور ہے، اب اللہ کی رضا کے لیے اسرائیل کا دفاع ضروری ہے۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا کا لیڈر ہے، ادھر ایکسٹینشن پھنسی ہوئی ہے، تمہیں قبلہ اول کی پڑی ہے۔ یعنی 80 سال سے جو ہمارا سٹانس تھا، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ وہ منہ پھٹ ہے، کیونکہ وہ ٹچا ہے، وہ لچا ہے، اور نیتن یاہو نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ورنہ یہ تو پی جاتے، یہ تو لازوال عشق میں لگا دیتے، جس طرح یہ قوم لگتی ہے۔ آپ نے نہیں لگنا،
آپ نے آواز اٹھانی ہے فلسطینیوں کے لیے، فلسطینی بچوں کے لیے، بیت المقدس کے لیے، رفح کے لیے، مغربی بینک کے لیے، لازمی جو ویسٹ بینک ہے، لازمی آپ نے جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے کہ ہمیں یہ نامنظور ہے، قوم اسے نامنظور کرتی ہے، 25 کروڑ اسے نامنظور کرتے ہیں، قوم کا لیڈر اسے مسترد کرتا ہے، قوم مسترد کرتی ہے. ہو دی ہیل آر یو؟ نہ تمہیں ووٹ ملے، نہ تمہیں اختیار ہے، نہ تمہارے پاس مینڈیٹ ہے، اور تم لوگ غداری کر رہے ہو، امت بیچ رہے ہو، قبلہ اول بیچ رہے ہو، فلسطینی بیچ رہے ہو. لیکن انشاءاللہ یہ پھنسیں گے اور بڑی برے طریقے سے پھنسیں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ یہی غداری ان کے جو ہے وہ اس تخت کا اور اس جو ہے نا جبر کا اور اس ظلم کا اختتام ثابت ہوگی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.